अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया सियासी मंजरनामा। और आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने आखिरी चंद घंटों में दाखिल हो चुकी हुई है। कल का दिन आखिरी दिन होगा, कल रात को बहुत से लोग साबिक होने वाले हैं और इसका अगले जो फ्यूचर में जो सियासी मंजरनामा जिसको मैंने कहा उसमें एक नया सेटअप हम देखेंगे, केयर टेकर सेटअप जिसको कहते हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स और फिर इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। तो इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी थोड़ी सी ज़रा पैदा हो रही है पॉलिटिकल लैंडस्केप पे और बेनज़ीर साहबा की भी स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं वो भी खासी इंपॉर्टेंट हैं और उनको भी देखना पड़ेगा। आज उनका भी हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जो सिलसिला है अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का, आज कायद-ए-आज़म की बारी है। कायद-ए-आज़म के चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये 14 अगस्त 1948 को एक फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान के मौके पर कायद-ए-आज़म ने फरमाया, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान रिमेंबर दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अ फैक्ट of which there is no parallel in the history of the world. It is one of the largest Muslim states in the world and it is destined to play its magnificent part year after year as we go on, provided we serve Pakistan honestly, earnestly and selflessly. I have full faith in my people that they will rise to every occasion worthy of our past Islamic history, glory and traditions. ये अल्फाज कायद-ए-आज़म के नाज़रीन और आपने देखा कि इसमें जो ख़ास तौर पर उन्होंने बात की है कि प्रोवाइडेड वी सर्व पाकिस्तान ऑनेस्टली, अर्नेस्टली एंड सेल्फलेसली, ये इन चीज़ों पे ज़रा ज़ोर है और अल्लाह करे कि हम सब लोग इनके ऊपर अमल भी कर सकें। ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने पैनल को। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं जनाब नसीर खान साहब, वफाकी वज़ीर सेहत, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। और जनाब चौधरी शहबाज साहब, हमारे पुराने मेहमान, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिटर हैं हमारे प्रोग्राम के। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सब बहुत शुक्रिया। फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम। और नाज़रीन, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसलिए भी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि चंद आखिरी घंटे रह गए हैं और इस हुकूमत की कारकर्दगी का भी हम जायजा लेते रहते हैं और रहे भी हैं। लेकिन आज हम खास तौर पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उस हवाले से बात करेंगे। नसीर खान साहब, इमरजेंसी इम्पोज हुई, उसमें हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने स्पीच दी और उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो एन्यूमरेट की कि इनकी वजूहात की बुनियाद पर वो इमरजेंसी लगा रहे हैं। इसमें हमने देखा कि उसका एक वर्ल्ड वाइड एक इम्पैक्ट पड़ा, रिएक्शन आया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ कंट्रीज़, आज कॉमनवेल्थ का स्टेटमेंट आ गया है कि उन्होंने 10 डेज़ की डेडलाइन दे दी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करें और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो मेंबरशिप है वो हम कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। अब इसमें जो सूरत हाल बन रही है, हाउ टू कोप विद दिस इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल प्रेशर इन दिस मिलियो स्पेशली नाउ डेज? देखिए जी, एक तो पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी अच्छी नहीं होती और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन कई दफ़ा कुछ ऐसे इक़दामात उठाने पड़ते हैं जो मजबूरी से उठाने पड़ते हैं, खुशी से नहीं उठाने पड़ते। इट्स नॉट अ गुड थिंग। फर्स्ट थिंग, प्रेसिडेंट साहब की स्पीच है, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर। ही उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे इशारा किया जिस वजह से ये लगी। और इंटरनेशनल ऑब्वियसली ये एक दौर आ गया डेमोक्रेसी का, पीपल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी और कि हर जगह जी फ्रीडम है एंड एनी काइंड ऑफ ह्यूमन restrictions of activity acceptable नहीं दुनिया को, which is fair enough, absolutely। लेकिन आपने देखा है कि I think ये जो emergency लगी है because of extraordinary situations around the country और especially आप border areas with Afghanistan देख लें और northern areas, some of the parts of the north, not all। उसके अलावा हालांकि हमारे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चौधरी शुजात हुसैन ने जब शेरपा साहब पे अटैक हुआ तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी लगाई जाए बिकॉज अगेन थिंग्स वर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। और फिर बेगम साहब आई थिंक बेनज़ीर भुट्टो दी पार्टी लीडर पीपल्स पार्टी की जो वो एक बड़ा सानिया हुआ कराची के अंदर। अगेन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और मेरा ख्याल है कि उस दिन ही लग जानी चाहिए थी इमरजेंसी बिकॉज दैट वाज अ वेरी वेरी सीरियस इंसिडेंट। बहरहाल उन्होंने हुकूमत ने कहा कि नहीं लेट्स गो फॉरवर्ड, बट एक स्टेज आ गई थी वेयर इट वाज नॉट possible to move forward till you rectify some of the situation। अब दुनिया में जो कहते हैं आपका रिएक्शन कॉमनवेल्थ का इज अंडरस्टैंडेबल,
I think understandable also when human rights are being violated in other countries. I don't want to say democracy and you'll be freedom, but if this carnage of Somalia, of Sudan, of Bosnia, of Afghanistan, of Lebanon, of Iraq, if this is democracy, then we do not want this kind of a democracy. We want now time aa gaya, I think there have to be serious consideration. Now, Shahbaz Sahab, we are legislators from Pakistan, parliamentarians, but we are as equal as any senator or congressman in the world. If they have respect, so are we. And if they talk about democracy, then we can also talk about democracy. There's so many things that happen, so many other parts of the world, including the Western world, which have a huge question mark. So, ye jo reaction kar rahe hain Commonwealth, they should have also reacted when the first election of second election of jo pehle hua tha in the United States, where a lot of questions were asked about in Florida, what happened there. Uski detail mein main nahi jana chahta. And there are a lot of other things that happened after that too, also in the Supreme Court, or Chief Justice unke unhone bhi also made a decision. So where was democracy then? Ab ye ki we want to go back to the root of democracy as early as possible. और I think our government, the president and our government has this in mind. ठीक है. अच्छा, इसमें जो एक क्वेश्चन जो एक आम आदमी करता है वो ये है कि जब आप कहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए, सारा कुछ हुआ, तो जिस तरह कि किसी इंसान को अगर किसी जगह पे कोई तकलीफ होती है तो वो उसकी सर्जरी अगर करनी पड़ती है तो लोकल एनेस्थीसिया से काम चला के उसका काम कर लिया जाता है, ना कि पूरा जिस्म को आप पैरालाइज कर दें. तो अगर लोकल एनेस्थीसिया दे के वहाँ पे इमरजेंसी, लोकल इमरजेंसी लगा के तो इस तरह का सर्जिकल एक्शन एक कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं? आई थिंक ये ऑप्शन है जो आपने कहा, जो लोगों की सोच में ख्याल बिल्कुल सही भी है, बट कई जगह जनरल एनेस्थीसिया देना ही पड़ता है, लोकल से काम नहीं चलता. तो आई थिंक एक कंसर्न, बट देयर इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट व्हिच मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड बाय द डिसीजन मेकर्स. उन्होंने आई थिंक सारे ऑप्शन देखे थे. फिर ये एक, लेकिन एक मैं सिर्फ जो आपने बात की थी इंटरनेशनल जो मीडिया रिएक्शन की, आई थिंक इट इज़ अ लॉलेस वर्ल्ड टुडे. These are very difficult and serious times for the world, and all world politicians, be the United States, be the United Kingdom, Pakistan, we must take everything very seriously. No, but do you think there is no law? There is no law in the world. Anywhere in the world? There is no law in the world. It is a lawless world today. इसलिए मैं कहता हूँ, that is why you have geographical and political boundaries of nations. हर मुल्क को अपने बाउंड्री और अपने जियोग्राफिक पॉलिटिकल बाउंड्रीज में रहना चाहिए. लेकिन नसीर साहब, this is a global village now. ग्लोबल विलेज में ये तो है ना, ग्लोबल विलेज में ये भी है, you cannot have Abu Ghraib, you cannot have Guantanamo Bay. These are very serious things too. So do you think in Pakistan is the level of the Abu Ghraib? नहीं, अब मैं अब कह रहा हूँ कि we have to look at on these context also. So law have to be brought back internationally. देखिए जी, एक बात मैं बताऊँ, जहाँ इनजस्टिस होगी रिएक्शन होगा. एंड एनी ट्रीटी, एनी पीस ट्रीटी और एनी एग्रीमेंट बेस्ड ऑन इनजस्टिस विल नॉट लास्ट. देयर आर टू मेनी इनजस्टिसेस अराउंड. एंड ये जो हमें देखिए जी, वी इन पाकिस्तान और ऑल्सो सिक अ वॉर 25 साल हो गए, 30 साल होने लगे. हम आराम से बैठे थे when the Soviet Union invaded us, Afghanistan, sorry, and then we had 5 million refugees. So we have been at war generally for 30 years now. हम खुद तंग हैं. We want peace for our children and their children. देखिए, ये जो अभी शुरू की हुई है आपने अफगानिस्तान के साथ साथ जो एरियाज हैं हमारे बॉर्डरिंग एरियाज, वहाँ पे अब स्वात में भी हम देख रहे हैं, ये तो वॉर, लोग कहते हैं किसी और की वॉर है. You are absolutely right. ये भी देखें जी, अब टाइम आ गया कि we have to heal our nation. We cannot kill our children. चलिए शहबाज साहब, मैं जरा थोड़ा सा एक प्रेमिस बनाने की कोशिश कर रहा था प्रोग्राम की. हमारे यहाँ एक जनरली परसेप्शन एक पाया जाता है कि हमने जब भी कोई काम करना होता है तो हम पूरे का पूरा सेटअप जो है वो गिरा देते हैं और फिर नया बनाने की कोशिश करते हैं. तो क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं जो साहब कि अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम उसको लोकली फिक्स कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मजीद बिल्ड करें. इस पर्सपेक्टिव में मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल परसेप्शन आज बना है हमारा, इकोनॉमी में आप देख लें, पॉलिटिकली बाकी जगहों पर भी जो रिएक्शन आ रहा है, that is damaging for Pakistan. Do you agree with it?
یہ جہاں تک آپ کی بات ہے میں اس سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ آج پاکستان کا امیج جو ہے وہ بدقسمتی سے انہانس ہونے کی بجائے ڈکلائننگ ٹرینڈ رکھتا ہے. لیکن ہمیں جو بنیادی ضرورت ہے کہ ان وجوہات کی انالیسس کرنی ہے کہ یہ ٹرینڈ کیوں اس طرح آ رہا ہے. آپ نے لوکل اینتھیزیا کی بات کی. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وزیرستان میں کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، نیگوسیشنز کی کہ وہاں پر ہماری فوجیں نہ جائیں، ہماری لوکل جو ایڈمنسٹریشن ورک ہے وہی وہاں پہ کام کریں. گورنر صاحب جن کے دائرہ اختیار میں وہ ایریا ہے وہ انہوں نے مسلسل نیگوسیشنز کی سرداروں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ سردار اور ملک تو اپنے لوگوں کے لیے امن چاہتے تھے، مگر وہ فارنرز جو تاجک سے، ازبک سے، جو مڈل ایسٹ سے آ کے جہاد کے نام پہ وہاں بیٹھے، انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں پہ اپنا ایک باہر کی لائی ہوئی دولت سے انفلوئنس پیدا کیا. اس نے ہمیں لوکل اینتھیزیا کو کام کرنے نہ دیا. ہم کمپیل ہوئے وہاں پر اپنی فوجیں بھیجنے میں. کوئی حکومت کا صدر پاکستان سے لے کر ایک عام جو پارلیمنٹیرین ہے اس بات پہ قطعی ناخوش ہے وہاں پر فوج بھیجنے پہ. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ مثال ہے کہ دھان کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے کہ ہمیں ان غیر ملکیوں کو شکست دینے کے لیے بعض اوقات ہمارے اپنے آدمی زد میں آ جاتے ہیں. لیکن ٹارگٹ جو ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں، ٹارگٹ ہمارے وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک سے آ کے وہاں پر انہوں نے تسلط جمایا ہوا ہے اور وہ ہمارے لوگوں کو بھی انلیگل کاموں پہ کمپیل کرتے ہیں. آپ اس سے آگے آ جائیں سوال جو آج بڑا برننگ ایشو ہے، جہاں پہ ابھی آپ نے اپنے سوال میں یہ کہا ہے کہ وہاں پہ فوج بھیجی گئی ہے. وہاں پر بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ایف سی اور لوکل پولیس ان حالات پہ قابو پائیں، لیکن ایم ایم اے کی حکومت نے ایک مذہبی انفلوئنس کے زیر اثر آ کے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے. یہاں تک یہ ان کی ناکامی آپ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کی ناکامی ہے، ایم ایم اے کی ناکامی تھی. ایم ایم اے نے چونکہ این ڈبلیو ایف پی واز رولڈ بائی ایم ایم اے، تو وہاں پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین. انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں نہ صرف کیا بلکہ انہوں نے ہماری جو فورسز جاتی تھی ان کو بھی ایکشن نہ کرنے دیا، جس سے وہاں پر میں ان کو مذہبی ایلیمنٹ نہیں کہوں گا، میں ان کو باغی ایلیمنٹ کہتا ہوں. انہوں نے ہماری کچھ جگہوں پہ پاکستان کے جھنڈے اتار کے وہاں پر انہوں نے اپنے جھنڈے لگائے، جس سے اب حکومت پاکستان نے بہت ہی مجبوری کی بنیاد پہ وہاں پہ آج اپنی فوج بھجوائی اور فوج وہاں پر ان باغیوں کا کلا کما کرنے میں مصروف. اس میں میں ذرا دیکھنا یہ چاہوں گا کہ اب جو اتنی سیریس سچویشن کے بعد آپ نے ایمرجنسی لگائی ہے، اب کہاں پہ لے کے جائے گی ہمیں، کس طریقے سے الیکشنز ہوں گے. لیکن ہمیں ایک بریک لینی ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے. سی یو ان اے بٹ. پنجاب میں عوام کی جان و مال کے تحفظ اور شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا انقلابی اقدام. پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس، جدید آلات اور تربیت سے لیس پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس شاہراہوں پر جرائم کے سدباب اور حادثہ یا ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے ہر وقت مستعد. پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس، محفوظ راستے، محفوظ سفر. کسی بھی واردات، ایمرجنسی یا حادثے کی صورت میں 1124 پر مفت کال کریں. حکومت پنجاب.
دیکھیں جی پہلے انگلینڈ امریکہ کی کالیں 180 روپے کی ہوتی تھی اور اب 3 روپے میں ہو جاتی ہے. فرق تو پڑا ہے. فرق پڑتا ہے صحیح فیصلے سے, صحیح قیادت سے. اچھا ندیم کے لیے لڑکی دیکھ لی. گڈ. ہاں کل یہ لوگ چائے پر آ رہے ہیں. لو ندیم بھی آ گیا. السلام علیکم. چائے پلانے کا یہ انداز ہمیشہ یاد رہے گا. یہ چائے بھی ہمیشہ یاد رہے گی. دہشت گرد ہم سب کا دشمن ہے, ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. مکان, دکان, فلیٹ, گاڑی یا موٹر سائیکل کرائے پر دینے سے قبل کرایہ دار کی پوری چھان بین کر لیں. شک کی صورت میں فوراً 15 پر اطلاع دیں یا متعلقہ تھانے یا DCO آفس میں رپورٹ کریں. اب والد زیم سے سب سے کم کال ریٹ پر بات کریں. جتنے چاہے والد نمبر پر صرف 75 پیسے اور کسی بھی نیٹ ورک یا لینڈ لائن پر صرف 85 پیسے. پیکج ایکٹیویٹ کرانے کے لیے 100 ڈائل کریں. اب والد زیم کے ساتھ بات ہے تو سب ساتھ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کی جماعت ہو کسی صوبے میں اس نے اپنی مدت پوری کی ہو؟ فرق پڑا ہے بھائی. فرق پڑتا ہے صحیح فیصلے سے, صحیح قیادت سے. دہشت گرد ہم سب کا دشمن ہے, ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. چھپر ہوٹلوں, ڈیروں اور مزاروں پر مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں. شک کی صورت میں فوراً 15 پر اطلاع دیں یا متعلقہ تھانے یا DCO آفس میں رپورٹ کریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کی اور اس میں ہم نے حکومتی موقف جو ہے وہ جان لیا. ابھی مزید اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف ہے آج وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. شاہ محمود صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کو ہم نے اوکاڑا میں ڈسٹرب کیا, سوری فار دیٹ, لیکن آپ سے آج ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں لانگ مارچ تو آج آپ نے اسلام آباد کی طرف کرنا تھا, آپ یہ ریورس گیئر لگا کے آپ اوکاڑا کی طرف کدھر چلے گئے ہیں؟ جی نہیں, ہمارا جو شیڈیولڈ اناؤنسمنٹ ہے ہمارا یہ تھا کہ پہلی فیز میں ہم لاہور سے جائیں گے وایا قصور ٹو دیپالپور ٹو اوکاڑا, اینڈ سیکنڈ فیز میں فرام اوکاڑا ٹو فیصل آباد, and third phase may from Faisalabad to Gujranwala, and then the next phase Gujranwala onward to Jhelum, Gujarat. So basically you are on the way. Yes sir, on the way. اچھا شاہ محمود صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا, میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کا جو ایک اخبار ہے سنڈے مارننگ ہیرلڈ, اس میں ایرک ایلس ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کا دوبارہ اقتدار میں آنا بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی. انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں ان میں خاصی اچھی گڈ ول تھی محترمہ کی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چینجنگ ٹرینڈ ہے جو محترمہ کے لیے کوئی اتنا اچھی بات نہیں رکھتا. یہ جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ایک کسی جرنلسٹ نے اگر اپنے ریمارکس دیے ہیں تو یہ ان کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت پورا ویسٹ, یورپین یونین, کامن ویلتھ اس بات پر متفق ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی قیادت ہے تو وہ بے نظیر بھٹو کی قیادت ہے, اگر کوئی پارٹی ہے جو وفاق کو مضبوط رکھ سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اس وقت تو قریباً اتفاق ہے اور محترمہ is being recognized, accepted as a consensus leader. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسی جو رائٹر ہے اس نے آج یہ لکھا ہے کہ میں کوٹ کرتا ہوں ان کے جو الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ it was now likely her Pakistan People's Party یعنی بے نظیر صاحبہ کی پیپلز پارٹی would boycott January parliamentary elections and indicated that she wanted to build an alliance with other opposition leaders including former Prime Minister Mr. Nawaz Sharif to restore democracy. آگے جا کے شاہ محمود صاحب وہ کہتے ہیں I will not serve as Prime Minister as long as Mr. Musharraf is the President, Bhutto said. اب وہ آگے پھر مزید کہتے ہیں کہ even if I wanted to work with him, I would not have the public support. ایک میں اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہی ہے کہ negotiations between us have broken down
over the massive use of police force against women and children. There is no question now of getting this back on track, because anyone who is associated with General Musharraf gets contaminated. End quote. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ are the talks over? دیکھیے کسان صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے موروثی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات کا آغاز کیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ پرامن انتقال اقتدار ہو، ہم نہیں چاہتے تھے کہ افراتفری ہو. ہم نے محاذ رائٹ اوائڈ کرنے کی حتی الوسع کوشش کی، اور ہم چاہتے تھے ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. لیکن حکومت نے کچھ اقدامات جو حالیہ اٹھائے ہیں، انہوں نے جمہوریت کی طرف پیش رفت کے بجائے ایک منفی کچھ اقدامات اٹھائے ہیں. مثال کے طور پہ آئین کو معطل کر دینا، بنیادی حقوق کو معطل کر دینا، ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دینا، میڈیا پر پابندی لگا دینا. جب یہ ماحول سامنے آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو حکومت کے ساتھ ہمارا ڈائیلاگ اور مذاکرات چل رہے تھے ان کو ترک کر دیا ہے، اور اب اس وقت ہمارے حکومت کے ساتھ کوئی رابطے اور کوئی مذاکرات نہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذاکرات جب ختم ہو گئے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الیکشنز کا بائیکاٹ، جس طرح بینظیر صاحب نے کہا ہے اور اس کی طرف اشارہ دیا ہے، بائیکاٹ پاسبل ہے؟ الیکشن کے بائیکاٹ پر پارٹی کوئی فیصلہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور الائنسز کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرے گی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کامن منیمم پروگرام پر ہم ایک ملکی اتفاق کی رائے پیدا کریں. ہم اس ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی رائے یہ ہے کہ اگر ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہوگا اور اگر جنرل صاحب باوردی رہتے ہیں تو اس ماحول میں ملک میں شفاف انتخابات امکانات روشن ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اور اس کے بھی چانسز اب نہیں رہے کہ اب دوبارہ آپ واپس گورنمنٹ کے ساتھ گفتگو کریں، اور پھر جس طرح محترمہ نے کہا ہے کہ everybody who is associated with this present government gets contaminated، تو آپ کنٹامینیشن کی طرف واپس نہیں آئیں گے پھر؟ اب دیکھیں نا حکومت کر رہی کیا ہے. آپ دیکھیں آج پنجاب کی حکومت نے کیا کیا ہے. آج پنجاب کی حکومت نے نہتے شہریوں پر، خواتین پر، ممبران پارلیمنٹ پر، خواتین ممبران صوبائی اسمبلی پر ہاتھ اٹھایا ہے. ان کو اٹھا کر پولیس وینوں میں بند کر کے تھانوں میں بند کیا ہے اور لاٹھی چارج کیا ہے. آج اوکارا پریس کلب کو پورا یہاں ایک میدان لگا رہا. لیکن شاہ صاحب آپ خود تو اوکارا تک لے کے گئے اپنے لانگ مارچ کو، تو آپ کو میں لے کر گیا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ وہاں لوگوں پر لاٹھی چارج جو ہمارے کارکن تھے ان کو فورس منتشر کیا گیا ہے. لوگوں نے احتجاج کر کے جی ٹی روڈ کو بلاک کیا ہے. الہ آباد پر پولیس ناکے لگے تھے، وہاں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. 16 ایم پی او کے پرچوں کے تحت جو میرے ساتھ قافلے میں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ تو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں، یہ رپورٹس میں نے دیکھ لی ہیں، لیکن ایک چیز مجھے فائنلی یہ بتا دیجیے گا کہ دی ٹاکس آر اوور اور ناؤ یو آر گوئنگ بیک ٹو یور اسٹریٹس اینڈ فار یور الیکشنئرنگ. دیٹس اٹ؟ دی ٹاکس آر اوور جی. ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو ویری مچ شاہ محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پنجاب پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی، اور اس کے اوپر مزید ہم گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد، اور بریک لینی ہے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. دہشت گرد ہم سب کا دشمن ہے، ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. بازار، پارک، لاری اڈا، ریلوے اسٹیشن، عبادت گاہوں، جلسے، جلوسوں اور پبلک مقامات پر محتاط رہیں. شک کی صورت میں فوراً 15 پر اطلاع دیں یا متعلقہ تھانے یا ڈی سی او آفس میں رپورٹ کریں. اب وارد سیم سے سب سے کم کال ریٹس پر بات کریں. جتنے چاہے وارد نمبر پر صرف 75 پیسے اور کسی بھی نیٹ ورک یا لینڈ لائن پر صرف 85 پیسے. پیکج ایکٹیویٹ کرانے کے لیے 100 ڈائل کریں. اب وارد سیم کے ساتھ بات ہے تو سب ساتھ ہیں. دہشت گرد ہم سب کا دشمن ہے، ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. چھپر ہوٹلوں، ڈیروں اور مزاروں پر مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں. شک کی صورت میں فوراً 15 پر اطلاع دیں یا متعلقہ تھانے یا ڈی سی او آفس میں رپورٹ کریں. آج سے پہلے یہاں ڈیموں پہ سیاست ہوتی رہی ہے،
یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے چناب ہے, اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اب ڈیم پہ کام شروع ہوا ہے, فرق تو یقیناً پڑا ہے. فرق پڑتا ہے صحیح فیصلے سے, صحیح قیادت سے. اچھا ندیم کے لیے لڑکی دیکھ لی, گڈ. ہاں کل یہ لوگ چائے پر آ رہے ہیں. لو ندیم بھی آ گیا. السلام علیکم. چائے پلانے کا یہ انداز ہمیشہ یاد رہے گا. یہ چائے بھی ہمیشہ یاد رہے گی. چپال دانے دار. پہلے تو آٹے میں نمک کے برابر تھی, اب 33% نمائندگی حاصل ہوئی ہے. جو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی تھی اب ملک کے فیصلوں میں شامل ہے. فرق تو پڑا ہے. فرق پڑتا ہے صحیح فیصلے سے, صحیح قیادت سے. سڑکیں تعمیر ہوں, گیس جلے ہر چولہے میں, بجلی گھر گھر پہنچے اور پانی صاف ملے. بنیادی سہولیات سب کے لیے, ترقی مثالی ہر سو خوشحالی. خوشحال پاکستان پروگرام, ترقی کا سفر قدم بقدم. دہشت گرد ہم سب کا دشمن ہے, ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. لاوارث گاڑی, موٹر سائیکل, سائیکل, شاپنگ بیگ یا گٹھڑی وغیرہ سے دور رہیں. شک کی صورت میں فوراً 15 پر اطلاع دیں یا متعلقہ تھانے یا DCO آفس میں رپورٹ کریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نئے سیاسی منظرنامے کی, اور ہم بات کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اور وہ اپنا نقطۂ نظر بتا رہے تھے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آج ہمیں موصول ہوئی ہے. نصیر خان صاحب, یور ٹیک آن اٹ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ بائیکاٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں, اینڈ واٹ ہیپنز اف شی از گونا بائیکاٹ دی الیکشن اینڈ فورج اے گرینڈ الائنس اگینسٹ یو؟ دیکھیں دو چیزیں. پہلے تو میں شاہ محمود صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اور 85 میں 85 میں ہم نے سیاست کٹھے شروع کی ہے. پاکستان مسلم لیگ میں ہم دونوں ممبرز تھے اور دونوں وزیر بھی رہے. میں پہلے وزیر بنا, پھر شاہ محمود صاحب بنے, اور بڑے اچھے سیاستدان ہیں, ویری ڈگنیفائڈ پرسن. پہلے جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی the whole western world says the savior of Pakistan is going to be one person. دیکھیں جی, اگر میں پیدا نہ ہوتا یا بے نظیر صاحبہ پیدا نہ ہوتی یا کوئی اور شخص پیدا نہ ہوتا تو دنیا پھر بھی چلتی. سو یہ کہنا ہے کہ جی کسی ایک شخص کی وجہ سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, I with a lot of respect totally disagree. People are not important, systems are important. When the whole western world says, اب دیکھیں جی ہم مینڈیٹ لینا ہے, ہم نے لوگوں سے لینا ہے ملک کے اندر, not the overseas mandate. ٹھیک ہے, جہاں مرضی جس کا دل کرتا ہے, it's a free world, they can say whoever they like, لیکن مینڈیٹ ہم نے یہیں سے لینا. پھر اب دیکھیں اسٹریٹس کی بات ہو رہی ہے, سڑکوں بھی. جب پچھلا الیکشن ہوا 2.5 سال دیکھیں ڈیسک پہ جاتے رہے. میں نے بخوبی سب کو کہا تھا, ایون ان دی اسمبلی میں نے کہا تھا کہ اسمبلی جب آ جاتی, کون سی دنیا میں لوگ سڑکوں پہ جاتے ہیں. اسمبلی از دا بگیسٹ فورم. آپ اس کو ڈسبینڈ کریں, آپ برنگ اپ آل یور ٹاپکس, جو مرضی آپ ٹرائی یور بیسٹ اینڈ پٹ دا پریشر آن دا گورنمنٹ. انگلینڈ میں یا کئی دنیا میں ویسٹ, جب اسمبلیز ہوتی ہیں نو بڈی گوز آن دا اسٹریٹ. جب اسمبلیز نہیں ہوتی آپ سڑکوں پہ جاتے ہیں. That is the criteria. Secondly, جو ایک اور بات انہوں نے, اب آج کا جو اسٹیٹمنٹس دو بیگم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹس ہیں, I think they are very important statements. لیکن اس کا جو سلوشن سارے یہی کہہ رہے تھے. اب جو ایمرجنسی لگی ہے, جو بھی ہمارے پاس آپشن بھی تھا گورنمنٹ کے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتے تھے, بٹ I think the government took a very good stand. I think our party president اور president پاکستان جنرل مشرف صاحب نے ایک I think it's a very sensible decision. کیا کہ there is a problem. ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ایک مسئلہ ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, سارے کہہ رہے ہیں. سو لیٹس گو ٹو دا پیپل. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, عوام کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کے پاس, لیکن لوگوں کے پاس جانے نہیں دے رہے آپ ان کو. نہیں, ہم ضرور جی, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں. اب اس کے ساتھ دیکھیں آپ نے ان کو نظر بند کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ خود کچھ بمبار جو ہے وہ باہر آ چکا ہے, ہم نے ان کو کہا ان کو مارنے والا ہے. دیٹ پوائنٹ از دیئر. لیکن ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں, آپ پریزیڈنٹ جو ہمارے چودھری شہزاد کہ آل پارٹیز مسٹ سٹ ڈاؤن امیڈیٹلی, کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں
اور کوڈ آف کانڈکٹ بوتھ آف لینگویج آف الیکشنیئرنگ. اب ہم نے 85 میں پہلے الیکشن کیا تھا, اس وقت ہم نے 4 دیواری میں جتنے بھی ہماری میٹنگ 4 دیواری میں یا حویلی میں جو اس سسٹم میں کیا, پوسٹرز پہ ریسٹرکشن تھی, پروسیشن پہ ریسٹرکشن. سو یہ کوڈ آف کنڈکٹ آئی تھنک ہمیں اس ماحول کے اندر جو موجودہ حالات ہیں ان میں ہم نے ایک دوسرے سے طے کرنے. ٹھیک. اچھا میں صاحب کو بھی ذرا اس میں رسپانس لینا چاہوں گا. چوہی صاحب, عجیب ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا ہے کہ پہلے آپ نے ان کے ساتھ گلے ملنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, پھر ہم نے دیکھا کہ بیچ میں تھوڑی سی ٹینشنز آ گئیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کا بائیکاٹ ہونے جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ مسئلہ ایک بنے گا آپ کے لیے. اور اگر ایک پورا گرینڈ الائنس جس طرح کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ آج ان کے رابطے ہوئے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں, تو یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ کسان صاحب, میں تھوڑا سا آپ کی بات میں ترمیم کروں گا کہ گلے وہ لگی ہیں, مفاہمت انہوں نے کی ہے اس ملک میں آنے کے لیے, حالانکہ وہ خود گئی تھی اپنی رضا سے, اور وہ اگر چاہتی تو اپنی رضا سے آ سکتی تھی, وہ فیس کر سکتی تھی, لیکن وہ آئی ہیں ایک مفاہمت کے ذریعے. اور یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ ایک بات اوپن ہے. محترمہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان آئی ہیں اور ان کے پاس عرضی حقائق نہیں ہیں. ان کے پاس آج بھی مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کا وہی نعرہ ہے, روٹی مکان, روٹی کپڑا اور مکان کا. اب لوگ جو ہیں وہ اتنے باشعور ہوئے ہیں آپ کے یہ چینلز دیکھ دیکھ کے کہ اب وہ لوگ نعروں پہ نہیں یقین رکھتے, عمل پہ یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک رویہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. جب بی بی نے مفاہمت کی, پیپلز پارٹی کے ورکروں میں ایک بددلی آئی. آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ کراچی آئی تو وہاں پہ جو لوگ ان کے ممبرشپ کے ٹکٹ ہولڈرز کی خواہش رکھتے تھے وہ اپنے آدمی نے. آپ کے ورکرز میں بھی بددلی آئی, یہ بھی آپ کو بتاؤں. میں آپ کی بات فاروق, آپ کے جو ورکرز تھے اس مفاہمت کی وجہ سے آپ کے ورکرز کی ہاں بھی ہمارے ورکرز نے اس کو پسند نہیں کیا. بالکل ہمارے ورکرز نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اب یہ ہوا کہ بی بی آپ دیکھیں کہ کل جب وہ اسلام آباد آئیں ان کے استقبال کے لیے کتنے لوگ گئے, اور بی بی جب اسلام آباد سے لاہور پہنچی تو کہا جاتا ہے کہ 500 سے بھی کم لوگ تھے. تو بی بی کو یہ پتا تھا کہ اس کا جو پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہوا ہے وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. اب وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ایک نئے انداز میں لوگوں کے سامنے آنا چاہ رہی ہے. Is that a surprise for you? Is that a surprise for you? جی آپ کے لیے یہ سرپرائز ہے؟ It is definitely it is not a surprise at all because ہمیں پتا تھا کہ محترمہ اپنی ساکھ کو بحالی کے لیے, اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے اس قسم پہ سٹانس لیں گے. اب اس ملک میں ویسٹ کی ڈارلنگ ہونا کوئی کرائیٹیریا نہیں رہا. اب جو ویسٹ کا جتنا بھی ساتھی ہوگا اس کو لوکل لوگ اتنی ہی ناپسندیدگی کی نظر سے. آپ کی تو ساری پالیسی ویسٹ کے ساتھ بالکل ہماری پالیسیز اگر ویسٹ کے ساتھ ہیں تو ہمیں ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں. چلیں اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن ناظرین ایک اور بریک, اور یہ سیکنڈ لاسٹ بریک ہے اس لیے مائنڈ نہ کیجیے گا, ایک اور بریک لینی پڑے گی ابھی, لیکن ایک بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے. بہت انپورٹنٹ ایشوز ہیں جو ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے, اس پہ بھی ذرا بات کرنی ہے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. میں تو یہ جانتی ہوں آج 16 کروڑ آبادی والے اس ملک میں 7 کروڑ سے بھی زیادہ موبائل فونز ہیں. کون کہتا فرق نہیں پڑا؟ فرق تو پڑا ہے. فرق پڑتا ہے صحیح فیصلے سے, صحیح قیادت سے. دیکھیں جی, اختیارات کی تقسیم جو بلدیاتی سطح پہ ہوئی ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ عوام کو اپنے مسائل کے لیے ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑتا, اپنے گلی محلے میں ان کے مسائل کا حل انہیں مل جاتا ہے. فرق تو بہت پڑا ہے. فرق پڑتا ہے صحیح فیصلے سے, صحیح قیادت سے. سڑکیں تعمیر ہوں, گیس جلے ہر چولہے میں, بجلی گھر گھر پہنچے اور پانی صاف ملے. بنیادی سہولیات سب کے لیے,
तारीख साज तरक्की का सुनहरा दौर, खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम, तरक्की का सफर कदम ब कदम। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से जो कि इमर्जिंग सिनेरियो में हम देखने जा रहे हैं। एक और पर्सपेक्टिव इसमें है और वो है MMA का पर्सपेक्टिव। उसको ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ MMA के रहनुमा और साबिक MNA जनाब हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्बासी साहब आप? जी अल्लाह का बड़ा करम। आज तो आप बहुत खुश होंगे भाई साहब, काजी साहब का राब्ता हुआ है बेनज़ीर साहिबा के साथ। मुझे ये जरा बताइएगा कि ये जो आपकी पॉलिटिक्स है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, ये कुछ असूली पॉलिटिक्स है या इसमें सारी कुछ शख्सियात मैटर करती हैं, सिर्फ सदर मुशर्रफ को सामने रख के आप सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात किसाना साहब ये है कि शख्सियात अगर मानी रखती होती तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से हम उसी वक्त राब्ता कर लेते जब वो लैंड किया था उन्होंने। लेकिन क्योंकि हमारे पेश नजर रसूल हैं और रसूलों की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सियासत की है, खासतौर पर जमात इस्लामी ने पिछले 60 साल में, तो इसी बुनियाद के ऊपर जब उन्होंने इस चीज से बरात का ऐलान किया कि हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ जद्दोजहद करना चाहती हैं और इकट्ठे करना चाहते हैं और उन्होंने अंदिया दिया, तो उसी बुनियाद के ऊपर मोहतरम काजी हुसैन साहब से उनका राब्ता हुआ है। लेकिन ये जो बिरत आप कह रहे हैं कि उनका ऐलान हुआ है, ऐलान बिरत अभी तक हमारी नजरों से गुजरा नहीं है कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि कैटेगोरिकली कि अब आइंदा से वो कभी भी ये इस तरह का काम नहीं करेंगी और आपके साथ मिलकर बैठेंगी। देखिए, अगर तो वो करेंगी और इस चीज का मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और काजी हुसैन अहमद साहब ने भी और इवन के मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, सब ने उनसे ये बात कही है कि अगर वो मुज़ाकरात का रास्ता छोड़ दें जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ और हमारे साथ, उस सूरत में अगर ये नहीं मुमकिन कि एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रही हो और दूसरी तरफ वो जदोजहद की बात भी करें और अपोजिशन की बात भी करें। अच्छा, तो इसलिए उन्हें कौम को दिखाना होगा और इस मुल्क के लिए ये बहुत जरूरी है। किसाना साहब यहाँ ये बात ध्यान में रखिए कि इस मुल्क में तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, उनका इस मुल्क में रहना और इस मुल्क में सियासत करना ही इस मुल्क की सर्वाइवल है। अच्छा, ये सर्वाइवल की तो बात ठीक है, लेकिन आपका चूंकि बैकग्राउंड खासा दीनी है और जमात इस्लामी का भी आपने जिक्र किया, एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। आप कितनी दफा डसे जाना चाहते हैं? हमने ना तो उनके साथ कोई नजरियाती तौर पर इत्तेहाद किया है, ना ही कोई इंतखाबी इत्तेहाद उनसे मुमकिन है, लेकिन हम जो जदोजहद कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं और इस मुल्क के लिए जदोजहद के नतीजे में हम डिक्टेटरशिप और आमरियत से खात्मे के बाद इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और जिससे तमाम पार्टियां अपना मंशूर लेकर आएंगी, अपने अपने असूल परस्ती और अपने अपने दावों के साथ जो है वो मैदान में उतरेंगी। ये नहीं मुमकिन कि आप एक तरफ पूरी जो पॉलिटिशियंस हैं या उनकी फोर्सेस हैं उनको तो जेलों में बंद कर दें और दूसरी तरफ आप इंतखाब का ऐलान कर दें। चलें, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब आपका और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आपसे इंशाल्लाह बात रहेगी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे हनीफ अब्बासी साहब। एक और ब्रेक, फाइनल ब्रेक आई कैन अश्योर यू, और उसके बाद वापस आते हैं, बात करेंगे दोनों साहिबान से और इसका हम जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। सी यू इन अ बिट। आप मुझे ये बताया, आखिरी दफा आपने कब पढ़ा था कि फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया और खजाना खाली हो गया? फर्क तो पड़ा है यार। फर्क पड़ता है सही फैसले से, सही क़यादत से। सड़कें कामयाब हो, गैस जले हर चूल्हे में, बिजली घर घर पहुंचे और पानी साफ मिले। बुनियादी सहूलियात सबके लिए, जो वादा किया पूरा किया। खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम, तरक्की का सफर कदम ब कदम। देखिए जी, पहले इंग्लैंड अमेरिका की कॉलें 180 रुपए की होती थी और अब 3 रुपए में हो जाती है। फर्क तो पड़ा है। फर्क पड़ता है सही फैसले से, सही क़यादत से।
ویلکم بیک ناظرین، آخری بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں ہم اور بات ہو رہی ہے اوور آل سینیریو کی. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ. جو سب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آنے والا ہے، ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں ذرا کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کو ایگزیکٹو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے. میں کوٹ کرتا ہوں آرٹیکل 220 آف آور کانسٹیٹیوشن، جس کی ہیڈنگ ہے ایگزیکٹو اتھارٹیز ٹو اسسٹ کمیشن، یعنی الیکشن کمیشن. اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف آل ایگزیکٹو اتھارٹیز in the federation and in the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions. اب اس میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی جو اوور آل ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز ایسے آئیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ڈو یو ایگری ود دس؟ کسان صاحب، یہ آپ نے ٹاپک چھڑا، اس سے پہلے میرے بہت ہی عزیز دوست حنیف عباسی صاحب تھے، بڑے خوش گفتار ہیں، خوب مزے کی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان کے عوام کی بہبود کے لیے یہ وہ انہوں نے خوب افسانوی انداز میں کیا. مطلب ہے کہ ان کی جماعت نے تحریک پاکستان میں تو کوئی کردار نہ ادا کیا، اب پاکستانی عوام کے لیے پتہ نہیں وہ کون سا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کیا کردار ادا کرے گی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس قوم کے لیے. وہ کردار ادا کرے گی نہیں کرے گی، لیکن آپ کے لیے ہیڈک بنے گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں سچویشن کو فیس کرنا ہوگا. دیکھیں، آج محترمہ بے نظیر صاحبہ اپنے امیج کو بحال کرنے کے لیے گلی گلی کس طرح جا رہی ہیں، نعرے لگا رہی ہیں. پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کا جو ایک ابھرتا ہوا نظر آ رہا تھا اس میں یقیناً ڈنڈ ڈالا ہے. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ تو 85 کی پیپلز پارٹی ہے، نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے. اب لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہے. لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہ مفاہمت اور اپنی خود غرضی کی بنیاد پہ آئے ہیں. اب جو بھی یہ نعرہ لگائیں گے، یہ نعرہ اب لوگ نہیں قبول کریں گے، لوگ حقائق پہ جائیں گے. اور میں یہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ we have to believe in the collective wisdom of a common man. اب میں حکومت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جتنی مبالغہ آرائی سے بات کروں، اپوزیشن کا آدمی حکومت کے خلاف جتنی شدت سے زور لگائے گا، لوگ اپنی بات جو صحیح ہے وہ ان دونوں باتوں سے نکال لیں گے. کامن مین کی جب آپ بات کرتے ہیں، کامن مین سے آپ نے ایمرجنسی لگاتے وقت تو پوچھا نہیں. ایمرجنسی جو ہے وہ ضرورت تھی آج اس ملک کی. پہلے ہمارا ایک بارڈر غیر محفوظ تھا، آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ایمرجنسی لگانے کے بعد مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے حلقے میں گئے؟ جی میں گیا ہوں. کیسا رسپانس؟ باخدا لوگوں کو احساس نہیں، اس واسطے کہ پاکستان کے عوام تو ان چیزوں کے یوز ٹو ہیں. ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروائے، مارشل لا بھی تھا، جو گولی پہلی دی جاتی رہی ہے صاحب کے دور میں، وہ گولی اب آپ بھی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، غلط بات جو ہے، ہم اس کو پریسیڈنٹ نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہماری جو مجبوری تھی، جس طرح آپ خود میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ حکومت کے جو اپنا ایڈمنسٹریٹو پلرز تھے وہ پیرالائز ہو چکے تھے، اور ہمیں ایمرجنسی جو ہے وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر لانی پڑی. اس میں میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا آپ کی انپٹ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے. ایک کویسچن دلوں میں اٹھتا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کیسا آنے والا ہے، کیا اس طرح کا ہوگا کہ وہ کریڈیبل ہو، کہ جس سے جو آپ کی الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہے وہ واضح طور پر سامنے آ سکے. دیکھیں جی، آپ نے بڑی صحیح بات کی اور یہی ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے اسی پہ سارا کام ہو رہا ہے کہ یو ہیو انڈیپینڈنٹ بیسکلی کیئر ٹیکرز، جو ایک نارمل پالیسی. اور کیئر ٹیکرز کا کام ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ اسسٹ الیکشن کمشنر آن دی الیکشنز، اور ڈیلی روٹین کے جو کام ہے، جو بھی منسٹریز ہوں جہاں صوبے کی ہوں، اس کو کنٹینیوٹی رکھیں. یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات کر لوں. حنیف عباسی صاحب جیسے شہباز صاحب ہمارے کولیگ ہیں، بڑے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بات کی تھی. دیکھیں جی، قائی صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں، ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. اور میں نے ان کو ایک دفعہ اسمبلی میں ہی کہا تھا کہ ان کو شبہ نہیں دیتا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، بیکاز ان کی سوچ ہی ڈیفرنٹ ہے. اور ہم بھی الحمدللہ ٹھیک، ہر انسان کو زیادہ ہم بھی وی بلیو دین کے اندر، ہمارے جو
ہسٹری ہے, ہماری تاریخ ہے, جو ہماری فیملی ویلیوز ہیں, سب سے زیادہ جو اسلام ہے. اچھا اس میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, ٹائم کم ہے, میں 2-3 چیزیں ذرا چھوٹی چھوٹی آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ سب کچھ آپ سے ذرا اگلوا لیا جائے. ایک چیز ذرا مجھے بتاتے جائیے گا کہ خاصے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ آپ بینگ دا منسٹر, اور اس لیے بھی خاص طور پہ کہ پرسوں آپ نے سابق ہو جانا ہے, تو جاتے جاتے کچھ اچھے کام اس طرح کے بھی ہو جائیں تو دیکھیے سابق تو ہر آدمی جو بھی آتے, ہر انسان جو آتے اس نے جانا ہے. حضور نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے, تو ہر چیز جو آتی ہے اس نے جانا ہے. اب تو یہ ایک ہمارا جاب تھا, ہمارے ایک کام تھا, ان کے لیے آپ کچھ کریں اب نہیں. بیسکلی دیکھیں یہ نہیں ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں کسی کو بھی آئی تھنک یہ حالات نہیں ہونے چاہیے. بدقسمتی ہے ہماری, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے سارے کسی کو نہیں, جنرل حمید گل صاحب کوئی کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ہی از آلسو ویری ریسپیکٹڈ پرسن ان دا کمیونٹی, اور ہر اینڈ آئی بلیو کہ ہر ملک میں ہر شخص جو ملک کے اندر ہے اس کی اپنی عزت ہے. اور دوسرے لاسٹلی میں کہنا چاہتا ہوں, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ جب تک ہم اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا. It is time to stop killing our women and children. We cannot kill our children and women. It is time to heal the nation, and we want to heal the nation together. پروسیس کا ایک اور بھی ذریعہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو آزاد کیا جائے دوبارہ, اور جو آپ نے آزادی دی تھی اس کو واپس ان کو لوٹا دیا جائے. پوری طرح آزاد ہے, اور اپنا آپ نے کتنے تلخ و شیریں سوال کیے ہیں سرکاری ٹیلی ویژن پہ یہ میڈیا کی آزادی کا. آپ کے پروگرام میں شاہ محمود قریشی صاحب آئے, آپ کے پروگرام میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک پروسیس ہے گفت و شنید کا, اس میں وہ بھی آ جائیں گے. لیکن یہاں آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, وہاں آپ ذمہ داری کی بھی بات. بالکل ٹھیک. نصیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اب کل تک کے لیے اجازت دیجیے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے سراکستانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.